नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला करें आयत नंबर 31 में वजअलना और हमने बनाए फिल अर्दी जमीन में रवासिया रवासिया पहाड़ अन ये के तमीदा बिहिम तमीद कहते झुक पड़ने को वो हिले झुके इसका मतलब होता है मादा से है नीम ये और दाल झुक पड़े हिले हम साथ इसके वजअलना और जअल होता है बनाना ना हमने बनाए फीहा इसमें फिजाजन फिजाजन मुशादा सुबुलन रास्ते लअल्लहुम ताकि तुम यहतदून वो यानी कि हदायत यहतदून हदायत से फिर हदायत के रास्ते पे चले। तो इसका बा मुहावरा हो गया। अब आयत नंबर 31 कि हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगे और इसको कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। अब आप देखें अल्लाह ताला के यहाँ पे वहदानियत को अल्लाह ताला देखे पीछे अल्लाह ताला कहते हैं जो शिर्क करते हैं वो मुझे बुरहान को दलील आके दिखाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी वहदानियत की दलील बता रहे हैं कि जमीन आसमान बनाए जुड़े हुए थे। अल्लाह एक जात अल्लाह ताला एक ऐसी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इनको जुड़ों को अलहदा किया और फिर उनको जुड़ों अलहदा होने के बावजूद भी कंप्लीट हार्मनी में है और एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं हेल्पफुल कर रहे हैं यानी कि जमीन और आसमान मिलकर एक दूसरे को उसकी सब्जा रखने में आसमान से पानी बरसता है और जमीन पे उसका फिर सब्जा उगता है। अब यहाँ आयत नंबर 31 है पहाड़ों की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा किए फिर इनमें वादियां और नदी नाले बनाए और इन नदी नालों में नशेबो फराज जो है को मालूम करके इंसान एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंच जाता है। यानी कि अल्लाह ताला आप देखिए पहाड़ों पे देखिए ऐसे ऑटोमेटिकली रास्ते बने होते हैं। फिर इस जमीन में और कई तरह के अलामात पैदा की कई घाटियां कई छोटे पहाड़ कई दर्रे कई बड़े पहाड़ कई नदी नाले लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन की साख ऐसी बना दी कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक एक रास्ता बन जाता है अप्रोचेबल हो जाते हैं एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए अप्रोचेबल बन जाती है। और इसका ये भी है कि इसमें जमीन में चलने फिरने की राहें पाली यानी कि अल्लाह की निशानियों में गौर और फिक्र करने के लिए अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह ताला की यहाँ पे जो निशानी जो बताएगी कि जब खुश्क और मुर्दा जमीन अल्लाह ताला ने जब शादाब करनी होती है यानी कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी करनी होती है तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देती है। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया पहाड़ों की इम्पोर्टेंस बता दी जितने पहाड़ हमें नजर आते हैं उससे दो हिस्से पहाड़ जमीन के अंदर है और पहाड़ अल्लाह ताला ने क्यों बनाए क्योंकि अगर पहाड़ अल्लाह ताला ना बनाते जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि आपने अगर दीवार पे तस्वीर लगानी है डिपेंडिंग कि तस्वीर कितनी हैवी है उस हिसाब से आप कील उतना स्ट्रॉन्ग लगाएंगे। अगर कोई हल्की तस्वीर है तो थोड़ा सी कील अंदर जाएगा तो वो कील तस्वीर के वजन को संभाल लेगा। लेकिन अगर आपकी तस्वीर भारी है उसका फ्रेम बहुत भारी है प्योर वुड की है या बहुत भारी कोई चीज है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो कील है उसका 2% 3% हिस्सा अंदर होगा और 1% बाहर कील का नजर आएगा और फिर वो स्ट्रॉन्गनेस होगी और फिर आप उस पर तस्वीर हैंग कर सकेंगे। तो अगर अल्लाह ताला पहाड़ ना बनाते जमीन पे तो हमारी जमीन जो है हचकोले खा रही होती वो हिल रही होती। आपको पता है आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह हमारी जो जमीन है इस वक्त एक मूविंग अल्लाह ताला ने वो हर वक्त मूव करी है लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ जमा दिए ताकि मजबूती से वो जमे रहे और कोई चीज हिले ना। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि पहाड़ किस लिए बनाए ताकि जमीन हिले ना मजबूती से जमी रहे और फिर अल्लाह ताला ने उसमें रास्ते बना दिए ताकि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके। आगे आयत नंबर 32 वजअलना और बनाए हमने अस्समा
आसमान से, सक़फ़न, सक़फ़ कहते हैं छत को, महफूजन उर्दू में महफूज हुआ, महफूज, वहुम और वो, अन आयातिहा इनकी इसकी निशानियों से, मोरिजून, मोरिजून उर्दू का लफ्ज क्या है, एराज करना, मुंह फेरना, इग्नोर करना, और आसमान को महफूज छत बनाया और इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने मजीद, यानी कि अल्लाह ताला वो कि जो लोग शिर्क करते हैं वो तो अपनी दलीलें नहीं लेकर आए, लेकिन अल्लाह ताला दलीलों से बता रहे हैं कि क्या थे, मिले हुए थे, इनको मैंने अलहदा किया, इनको आपस में हार्मनी की, फिर मैंने पहाड़ बनाए, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आसमान को एक महफूज छत बनाया। और आप देखें कि आप देखें कि आप कभी आपने कोई ऐसा घर बनाया है, कोई चीज ऐसी छत बनाई जिसके पिलर्स ना हो, तो आप ये देखते हैं कि आसमान, यानी कि जमीन और आसमान आपस में मिले हुए हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं पिलर नहीं, इतना बड़ा आसमान आप कहीं नहीं देखेंगे कि वो किसी पिलर के सहारे पे मौजूद हो। फिर आप ये देखते हैं कि आपने अंडा, आप लोगों ने कभी देखा जब उसको आप बॉईल करते हैं, तो जब उसको आप देखते हैं तो उसके अंदर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसको उतारते हैं तो वो अंडा उसके अंदर होता है। तो ये मैं आपको बात समझा रही हूँ कि जो हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस में जब हम अंडा देखते हैं, जब अंडे को तोड़ते हैं तो एक बारीक झिल्ली होती है, उसके अंदर वो अंडा महफूज होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो जमीन और आसमान है, एक ओजोन लेयर बनाई हुई है, वो एक बारीक झिल्ली है, उसकी वजह से जितनी मर्जी गैलेक्सीज वहां पे जितनी मर्जी तोड़ फोड़ हो रही हो, उस ओजोन लेयर से कोई चीज जो है वो आपकी आसमानी दुनिया से आपकी दुनिया में अर्थ में नहीं आ पाती। यानी कि अल्लाह ताला ने इसको एक महफूज छत बनाया हुआ है कि कोई, आप देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी पे थोड़ा सा रखते हैं, जितना हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि 8 सितारे हैं या 7 सितारे हैं और वो घूम रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हर वक्त एक एयर ट्रैफिक चल रही है और वो एयर ट्रैफिक आपस में टकरा नहीं रही। अच्छा, अगर कोई टकरा रही है तो कोई पत्थर गिर रहे हैं कि आप सड़क पे जा रहे हो तो पता चले जी आसमान से जो गैलेक्सी में 2 सितारे टकराए और 4 पत्थर टूट के जनाब वो मेरे सर के ऊपर गिर गए। नहीं, अल्लाह ताला ने हिफाजत का निजाम बनाया हुआ है। तो अल्लाह कहते हैं गौर करके, अल्लाह ताला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया हुआ है। आसमान देखे कितना वसी आसमान है, टोटल जितनी दुनिया है उतना ही बड़ा आसमान है, और कहीं आप नहीं देखते कि कहीं उसके पिलर्स आपको नजर आ रहे। आप दुनिया में एक छोटी सी छोटी भी अगर आप कोई चीज इमारत बनाते हैं और आप मंजिल बनाते हैं तो आप एक छत बनाते हैं, उसके नीचे पिलर्स होते हैं जिसपे उसको खड़ा किया जाता है। जब आप एक पुल भी एक बनाते हैं, फ्लाई ओवर भी बनाते हैं, तो उसके भी नीचे एक पिलर बना होता है ताकि उसकी मजबूती हो। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आसमान, एक नहीं 7 आसमान, और वो क्या है, महफूज छत है, बगैर पिलर्स के खड़े थे। तो फिर भी हमें अल्लाह ताला की वहदानियत पे कोई जात है जिसने जमीन और आसमान को संभाला हुआ है, हमें महफूज रखा हुआ है, और उसमें भी कहते हैं हम बिन आयातिहा मोरिजून, तो फिर भी हमारी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुई, अल्लाह ताला ने जमीन आसमान की दलील बताई, फिर आसमान एक महफूज छत की बनाई, पहाड़ों की दलील दी। आयत नंबर 33 में वो वो जात है खालाका, खलक से उसने पैदा किया, लैला रात को, वन्नहार और दिन को, वशमसा सूरज, वल कमर और चांद, कुल्लुन सब, फी में फलक, इन फलक कहते हैं, फलक उर्दू में भी आसमान को कहते हैं ना, और यहाँ मुराद है एक फलक में है, फलक एक दायरे में है। फलक कहते हैं दायरे को, ये आप अंडरलाइन कर लें, फलक आसमान नहीं है, ये एक दायरे में है। यस्बाहून, यस्बाहून तस्बीह नहीं है, यस्बाहून है कि वो तैर रहे हैं। ये तीन बे से है, सब ये है तैरे हैं, मुस्तकिल रफ्तार से चल रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमने तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि सूरज और चांद के अलावा जितने भी सैयारे हैं सब के सब जो है वो घूम रहे हैं, गर्दिश में है। यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना, फी फलकिन यस्बहून, वो तैर रहे हैं। तो चांद की तरह सूरज भी यकीनन गर्दिश में है। तो यहाँ एक बात अहम पॉइंट आती है कि हमारी जमीन, सूरज, चांद, सितारे, ये सब घूम रहे हैं, ठीक है, और ये सब घूम रहे हैं और सब अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं।
کوئی کسی کے راستے میں نہیں آتا, کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. وہ جس طرح میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں جیسے ایئر ٹریفک ہوتی ہے اس وقت, جیسے جہاز مختلف اس وقت آپ کے آسمان پہ چل رہے ہیں, کوئی ایمریٹس کا ہے, کوئی انڈیا کا ہے, کوئی پی آئی اے کا ہے, کوئی بھی جہاز آپ کا قطر ایئر لائن کا ہے, کسی کا بھی, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹل وہ گھوم رہے ہیں لیکن وہ کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں کیونکہ ایک رڈار سسٹم ہے, ایک ایئر ٹریفک ہے, ہر ایک کا روٹ اپنا اپنا ہے کہ تم نے یہ روٹ ہے وہ روٹ ہے, تو وہ ٹکراتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی سم ہاؤ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ جاتا ہے تو ٹکرا جاتا ہے, یا کچھ اور ایک ایسی چیز کوئی آ جاتی ہے تو وہ حادثے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں کہ جس سے آپ کو یقین ہو کہ ایک اللہ واحد ایک ذات ہے جس نے تمام چیزوں کو اتنا آرگنائز بنایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں وہ گردش میں کرتی ہیں, اور ہر ایک کا اپنا اپنا آربٹ ہے, اور وہ اپنے اپنے آربٹ میں وہ گھوم رہی ہیں, اور یہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو سبحا کے معنی ہے پانی یا فضا میں تیرنا, یہ تیز رفتاری سے گزر جانا, گویا سیارے فضا یا خلا میں تیز رفتاری سے گردش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا. نیکسٹ ہے آیت نمبر 35. وما, اور نہیں, جعلنا, ہم نے بنائے, لی بشرین, البتہ بشر انسان کے لیے, من قبل کا, تجھ سے پہلے, الخلد, خلد خالد ہوں جیسے ہم نا خلد ہوتا ہے ہمیشہ رہنا, باقی رہنا. آفا ان, تو کیا اگر, متا, موت سے ہے, تو مر جائے, فہم, تو وہ, الخالدون, ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 34 میں ہے, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا, بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا, بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو ابھی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو اٹرنیٹی, ہمیشگی نہیں دی, ہمیشگی نہیں دی کہ ہمیشہ سے زندہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک آپ نہیں کہہ سکتے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان, وہ زندہ ہے نہیں زندہ, اس کے بعد کتنے پیغمبر آئے, کوئی آج تک آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ دنیا میں بھی اگر آپ اس کو پراپر ایک اس کو سرچ کریں, اس کو کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے طویل شخص کون ہے جی, 112, چلو بہت لگا لیں, شاید 115 والا ہو, یا ہو سکتا ہے 130 والا کوئی ہو, تو بہت خوش قسمت ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کلو نفسن ذائقۃ الموت, یہ ایکچولی اگلی آیت تھی جو مجھے یہاں پہ استعمال کرنی پڑی ہے. تو یہاں پہ ہر کسی شخص کو دوام حاصل نہیں, سب کی ابتدا ہے اور ان کی انتہا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک لائف سپین رکھا ہوا ہے, اور وہ کب اور کس وقت ہوگا وہ اللہ ہی جان سکتے ہیں. اچھا جی, اگلی آیت ہے, کلو, ہر, نفسن, نفس کو, ذائقۃ الموت, ذائقہ, ذائقہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو ٹیسٹ بڈ ہوتا ہے, چکھنا, الموت, موت کو, وَنَبْلُوكُمْ, نبلو, نبل ہوتا ہے مبتلا کرتے ہیں, تمہیں, بِالشَّرِّ, ساتھ شر کے, برائی کے, وَالْخَيْرِ, اور خیر کے, بھلائی کے, فتنہ, فتنہ آزمائش, یا فتنہ بھی ٹھیک ہے, وَعَلَيْنَا, اور طرف ہمارے, ترجعون, تم لوٹائے جاؤ. ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں, اور تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری پوری زندگی کی فلسفی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کلو نفس ذائقۃ, ہر شخص نے جانا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب یہ آیت اتری, جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور بہت زیادہ ان کا اتنا ظلم بڑھ گیا, تو اس ظلم سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان جو تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے.
کیونکہ مشکل سے کوئی گھرانہ ایسا بچہ رہ گیا ہوگا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو، اور ان لوگوں کو اپنی ایزا رسانیوں کا تو خیال تک نہ تھا، مگر یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہمارے گھروں کی بربادی کا باعث نعوذ باللہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ شخص نعوذ باللہ مر جائے تو ہمارے گھر پھر سے آباد ہو سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے موت کی بد دعا بھی کرتے تھے۔ اور اس آیت میں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، پہلے بھی سب لوگ گزر چکے ہیں اور اس نبی کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے، مگر تم بتاؤ تم موت سے بچ سکتے ہو؟ وہ تمہیں بھی آ کر رہے گی، اور کیا معلوم تم سے اکثر اس سے پہلے ہی مر جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم تو پڑھتے ہیں نا کل نفس ذائقہ الموت، اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتائی کہ بیک گراؤنڈ کیا تھی، ہجرت حبشہ کی۔ جب ہجرت حبشہ میں گئی تو لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ جو تمام مصیبتوں کی جڑ ہے نعوذ باللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہیں یہ تھا کہ کسی طرح اگر یہ چلے جائیں تو ہماری زندگیاں آسودہ حال ہو جائے۔ تو اور پھر یہ بھی تھا کہ مشقین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کشمکش ایک ہو رہی تھی، تو جب انسان کسی بغض اور اناد میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ موت کی آرزو کرتا ہے، اور منکرین حق کا بھی یہ حال تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے خیال سے اپنا جی خوش کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تم اتنے دعوے کر رہے ہو نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہر جان کے لیے مرنا ہے، یہاں کسی کو دوام حاصل نہیں، اور یہاں اصلی سوال مرنے کا نہیں ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ تو صرف اتنا نا کلو نفس ذائقۃ الموت، بہت لمبی تفسیر ہے، اگر میں صرف اس پہ کہوں، جیسے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذرا کافی ماشاءاللہ قوی البدن اور بہت قوت والے مشہور ہے، تو ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کیونکہ وہ موت کا فرشتہ تھا تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ مطلب میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا، تو آپ نے پتہ نہیں اس کو مکہ لہرایا یا کچھ ایسے کہا کہ چل دوڑ جا یا ایسے کچھ کر رہا، تو وہ خاموشی سے چلا گیا، اور پھر حضور اللہ تعالیٰ کے حضور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھگا دیا، تو اللہ نے کہا کہ دوبارہ جاؤ ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بھیڑ کے اوپر رکھے اور جتنی جتنے بال ان کے نیچے آئیں گے اتنی ان کو میں زندگی دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح حضرت اسرائیل واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کسی بھیڑ یا بکری یا کسی اللہ مجھے معاف کرے میں غلط نہ ہو جاؤں، اس پہ آپ ہاتھ رکھیے تو جتنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو میں اتنے سال زندگی دوں گا۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں پھر اس کے بعد موت آ جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا تب بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی آپ مجھے لے چلیں۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت ایک اتنی حقیقت ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا، آپ جتنی بڑی آپ کی کورونا کی وبا ہو گئی، آپ جتنی مرضی احتیاطیں کر لیں، سینیٹائز کر لیں ہاتھ، آپ جتنے، اور اب جو زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ یہ بیماری اللہ معاف کرے ہے ہی ایلیٹ کلاس، سوری ٹو سے، کہ خوشحال لوگ اس میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کھیتوں میں دیکھیں، دیہاتوں میں دیکھیں، کھلی فضا میں لوگ رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ زیرو جو ہے کورونا کیس ہے، اور وہاں پہ ہے یہ جو خوشحال گھرانے وہاں پہ زیادہ ہے، جہاں پہ ہم لوگ سینیٹائز کر رہے ہیں، ہم ماسک لگا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، وی ہیو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کورونا کی وبا میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے بڑی جو ڈاکٹرز ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، ان کی اولاد ہی نہیں۔ آپ کئی ایگزامپلس ہیں کہ بڑی بڑی یعنی کہ وہ علاج کر رہی ہیں اللہ کے حکم سے انفرٹیلٹی کا، بٹ خود انفرٹائل ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں پہ کلو نفس، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا کھڑا تھا، تو اسے پتا چلا کہ تمہاری موت کا وقت آ رہا ہے، وہ بڑا گھبرایا، اس نے فٹافٹ کہا کہ بھئی کوئی مجھے یہاں سے بہت دور پہنچا دے۔ وہاں پہ کوئی جن تھا یہ کیا، تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں کروڑوں میل دور پہنچا دیتا ہوں، ان کو کوئی کروڑوں میل اس شخص کو دور پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی دربار میں جو تھے حضرت اسرائیل بھی موجود تھے، تو بڑے حیران ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس شخص کی جان کروڑ میل دور یا اتنے میل دور فلانی جگہ پر ہے، اور یہ شخص مجھے اس دربار میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ لیکن دیکھیں کہ ہر شخص اپنی مقتل گاہ میں خود چل کر جاتا ہے،
یعنی کہ جس جگہ اس نے موت جو سبب وہ خود بخود وہ چیز بن جاتی ہے، وہ خود بخود وہ جو ہے نا جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی مقتل کا جس جگہ اس کا ایکسیڈنٹ ناؤز بلا جس جگہ اس نے شہید یا جس جگہ اس نے مرنا ہے وہ خود اس جگہ پہ وہ پہنچ جاتا ہے، اس کو خود بخود وہ ایک سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں خود ہاسپٹل میں تھی، بہت سے ایسے کیسز میں نے دیکھے جو اس میں آئے ہوئے تھے، اس میں کہا جی وہ لوگ شکوا کر رہے تھے، اولاد ڈاکٹر کا گریبان پکڑ رہی تھی، آپ نے غلط ٹیکہ دے دیا، آپ نے میرا فلانا نہیں دیکھا۔ میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ جب موت کا وقت آ گیا تو جتنے مرضی آپ ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز رکھ لو، کچھ کر لو، جو وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا، وہ تو بہانہ بننا ہے۔ میں جس ایئر میرے خیال سے لندن گئی تھی، اس سے پچھلے دفعہ میرے خیال سے مائیکل جیکسن اس سال فوت ہوا تھا، اینڈ ہی واز 50 سم تھنگ، 54 تھا۔ 150 ڈاکٹر اس بندے نے اپنے اوپر اپوائنٹ کیے ہوئے تھے جو ہر وقت اس کی پلز اور یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ڈاکٹرز، اتنی فیسلٹیز اور اتنی وہ اپنی کیئر ٹیکنگ کے باوجود وہ چلا گیا۔ تو بہرحال کلو نفس ذائقہ الموت۔ اب سوال یہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جس نے پیدا ہونا ہے اس نے جانا بھی سب۔ تو اب اگلا جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ موت تو آنی ہے، اچھا تیاری کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ موت تو آنی ہے، یہ تو آنی ہے، یہ تو ایک حقیقت بات ہے، تو کیا تیاری کیا؟ آج ہم نے کسی شادی پہ جانا ہو یا اب ایک قربانی کی عید آ رہی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی برتھ ڈے پارٹی آ رہی ہے، کوئی کٹی پارٹی آ رہی ہے، ہر چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں، ہر چیز۔ ایک بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں نے بہت دفعہ شیئر کیا لیکن مجھے بہت پسند آتا ہے۔ کہتے تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی تھے، ان کے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بہت، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی جب تم نے میرے موت کا وقت ہو تو مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ حضرت اسرائیل نے کہا اوکے جی میں انفارم کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا موت کا وقت آیا تو ان بزرگ نے کہا حضرت اسرائیل سے، یار تو چنگا میرا دوست ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے انفارم کر دینا اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ جب تمہارے سر پہ پہلا سفید بال آیا تھا میں نے تمہیں تب بھی انفارم کیا تھا کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جب تمہارے ارد گرد کوئی بیمار ہوا، کوئی فوت ہوا، میں نے تب بھی تمہیں وارن کیا تھا کہ آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری بھی ہو سکتی ہے۔ اب انسان انجان بنا رہے تو یہ تو اس کے اوپر ہے نا۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی کڑوی اور تلخ لیکن سچی حقیقت ہے کہ کلو نفس ذائقہ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو امتحان کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پہ مبتلا کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ سوال یہ آتا ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا دربار تھا، اس کے دربار میں ایک انٹرٹینر تھا۔ انٹرٹینر جس کو کہتے ہیں نا کوئی پاگل دیوانہ سا، وہ آ کے بادشاہ کو بڑا ہنسایا کرتا تھا، بادشاہ بڑا ہی ہنستا تھا اس کی بات، اور اسے کہتا تھا یہ اتنا بیوقوف انسان ہے۔ اس نے ایک دفعہ اس کو ایک چھڑی دی کہ تمہیں اپنے سے بھی کوئی بیوقوف انسان نظر آئے نا تم یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ وہ دیوانہ شخص بڑی شکریہ کر کر کے چھڑی لے کے چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کو مرگ میں مبتلا ہو گیا، یعنی کہ ایسے بیماری میں ہو گیا جس میں اس کی موت یقینی تھی۔ تو اس شخص نے، بڑا دیوانہ شخص تھا، جب اسے پتا چلا کہ بادشاہ بہت بیمار ہو گیا تو اس کی خیریت پوچھنے اس سے بادشاہ کے دربار گیا، بادشاہ سے ملا اور بادشاہ سے پوچھا جی بادشاہ کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا جی بڑا برا حال ہے، بہت طبیعت خراب ہے۔ کہتا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے بیچارے نے بڑے پریشانی میں کہا بہت دور کا سفر ہے۔ کہتے اچھا بہت دور جا رہے ہیں، اچھا کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا مجھے تو لگتا ہے میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ اچھا تو پھر اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ صاحب آپ نے وہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ روز کھانے بدل کھاتے ہیں
تو آپ نے اپنا باورچی لے لیا ہے، آپ روز ایک نئی ڈش کھاتے ہیں، آپ نے اپنا سفر میں جانے کے لیے گھوڑا تیار کر لیا، آپ روز ایک کپڑا بدلتے ہیں، تو آپ نے جتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ روزانہ اتنے حساب کے آپ نے ڈریسز لے لی ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں میں سفر آخرت میں ہوں، بڑا برا حال ہے اور ہو سکتا ہے میں واپس نہ ہوں، اور یہ مجھ سے کیسے سوال کر رہا ہے کہ تم نے باورچی لے لیا ہے، گھوڑا لے لیا ہے، کپڑے لے لیے ہیں، زیور لے لیا ہے، واٹ ایور جو بھی ایک بادشاہ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ نے جھنجھلا کے کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا اور اس کو لے جاؤ باہر، میری نظروں سے دور کر دو۔ تو وہ لوگ جب اس کو لے جانے لگے تو اس نے جو چھڑی بادشاہ نے دی تھی، اس نے وہ دیوانے شخص سے چھڑی بادشاہ کے حوالے کر دی اور ان کو کہا کہ اور خاموشی سے نکل گیا، اور بادشاہ اس چھڑی کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے سے بھی کوئی دیوانہ بیوقوف شخص ملے تو اس کو دے دینا۔ تو وہاں واقعی اس کے دماغ میں آیا اور اس دیوانے شخص نے کہا کہ آپ ایک چھوٹے سے زندگی کے سفر کے لیے جب جاتے تھے تو اتنا اہتمام کرتے تھے، 2 دن کا ہے، 1 دن کا ہے، آپ کے باورچی کھانے سامان ہر چیز، تو آپ آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، تو یہ پھر چھڑی آپ رکھ لیں، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ اور بیوقوفی نہیں لگی کہ آپ چھوٹے سفر کے لیے اتنا اہتمام کریں اور جو بڑا سفر ہے اس کے لیے کچھ اہتمام ہی نہ کریں۔ یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو ہم جو ہے کل کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، اب روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔